آج کی ہماری یہ ویڈیو ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ایک کلپ دیکھیں جو کہ ہمارے ایکس فائنانس منسٹر کا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ڈاکومنٹیشن کے بارے میں کیا رائے ہے، اور پھر ہم اس پہ فردر بات کرتے ہیں۔ Abdullah Saleh. Hi. So I have a question regarding documentation. So why we are afraid of documentation and why there is a perception that documentation is a cost to a business in an era where data is everything. Why we don't encourage our businesses to document every transactions, and even from the government, our tax policies, we have a lot of different sort of tax regime, final tax regime, minimum tax regime, and there's a lot of fancy name for different tax regimes that are basically encouraging the businesses not to document anything. And now in an era where the e-commerce is everything, look at Uber, Careem, Daraz, all of these companies are just they are nothing but just a data. So and when we say that we want to compete in an international market, how can we compete without this data and documentation? Because our businessmen don't know how to make a smart contracts, and we have seen that even when we make an international contracts where the technocrats and bureaucrats are involved, and we have seen that we have got the adverse decision from the international courts. So how can we encourage our business and the government to document things and basically kill the perception that it is a cost to a business? So this is my question to Miftah Ismail specific. There was a question about documentation, and again I would ask the person, gentleman who asked the question, to think about what is so important about documentation. Why is it that you really need to know how much a retailer or a wholesaler sitting in Raja Bazar Pindi, sells, and why does the FBR really need to know this so much? I mean, what is so important about documentation that we never discuss its benefit, but we just say that, okay, it's somehow the holy grail that we need to just, do documentation. And then his claim or assertion that Pakistani businessmen don't negotiate well or get better contracts, I think that's just not true. Look at Pakistani businessmen, whenever they've done contracts with the government of Pakistan, how much these contracts have benefited them. But I think we have to also rethink about our this insatiable desire of the government of Pakistan for documenting the economy. ہم نے اس ویڈیو کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کیا ڈاکومنٹیشن آف اکانومی صرف ایک درینہ خواب ہے یا اس کی کوئی حقیقت یا کوئی اس کا نظریہ یا آئیڈیالوجی بھی موجود ہے۔ دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ ایک معاشرے کے اندر کیا مسائل جنم لیتے ہیں جب وہاں پہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی نہیں ہوتی، اور آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح ایک اکانومی کو ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈاکومنٹیشن کے پیچھے نظریہ کیا ہے، اور ہم اس کو مذہب کے لینس سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مذہب کے لینس سے ہم اس کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ مذہب ہمیں ایک وہ بہترین فریم ورک بتاتا ہے زندگی گزارنے کا جو ہمیں کہیں اور سے نہیں مل سکتا، اور وہ فریم ورک جو فطرت انسانی کی سب سے قریب ہوتا ہے۔ آپ یہ بات جان کے بہت حیران ہوں گے کہ قرآن کے اندر جو سب سے طویل ترین آیت ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، وہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کے بارے میں ہے، جس میں بنیادی طور پہ 4 چیزیں کور کی گئی ہیں۔ ہم اس آیت کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، صرف اس کی سمری پہ ہم بات کریں گے۔ اگر آپ اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اس کی بہت ساری تفاسیر موجود ہیں جو کہ آپ خود سے اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آیت بات کرتی ہے بزنس ٹو بزنس ٹرانزیکشنز کی، جس میں زیادہ تر ٹرانزیکشن کریڈٹ پہ ہوتی ہیں یا ایڈوانس میں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کریڈٹ کی ٹرانزیکشنز وہ ہوتی ہیں جہاں پہ مال کی ڈیلیوری پہلے ہو جاتی ہے اور پیمنٹ بعد میں ہوتی ہے، اور اس کے ورسز جو آپ کی ایڈوانس کی ٹرانزیکشنز ہیں وہاں پہ پیمنٹ پہلے ہو جاتی ہے اور مال کی ڈیلیوری بعد میں ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ زیادہ تر ہم بزنس ٹو بزنس ماڈل کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو ان ٹرانزیکشن کے بارے میں اس آیت کے اندر جو حکم ہے ڈاکومنٹیشن کا، وہ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ واجب کے درجے میں ہے۔ تو یہ صرف آیت ڈاکومنٹیشن کا نہیں کہتی، بلکہ یہ بھی کہتی ہے کہ ڈاکومنٹیشن ایکوریٹ ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہتی ہے کہ ڈاکومنٹیشن ٹائملی بیسس پہ ہونی چاہیے، اس میں دیر نہ کرو کا حکم دیتی ہے۔ اور تیسری جو بہت امپورٹنٹ بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ڈاکومنٹیشن از
درجے میں ہونی چاہیے کہ وہ بعد میں کسی بھی کورٹ آف لاء میں ایز ایویڈنس پیش کی جا سکے. تو یہ تو بزنس ٹو بزنس ٹرانزیکشنز ہو گئی. دوسرے درجے میں بات کرتی ہے کیش بیس ٹرانزیکشن کی، جو زیادہ تر بزنس ٹو کنزیومر ہو رہی ہوتی ہیں، جس میں آپ ڈفرینٹ برانڈس پہ جاتے ہیں، وہاں کی ٹرانزیکشن بھی ہو سکتی ہیں، اور گراسری کی ٹرانزیکشن جو کہ محلوں کی دکانوں کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. سو اس کی ڈاکومنٹیشن کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ اگر اس کو ڈاکومنٹ کر لیا جائے تو بہتر ہے. سو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوزلی ہمارے یہاں جو گراسری شاپنگ ہوتی ہے یا جو چھوٹی دکانیں ہیں وہاں پہ آپ کو انوائسز نہیں ملتی، لیکن اس کے ورسز آپ کسی برانڈ یا کسی الیکٹرانک مارکیٹس میں جائیں تو وہاں پہ یوزلی انوائس ملتی ہے. تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. اس طرح کے گڈز جہاں پہ ریپلیسمنٹ یا ایکسچینج کا آپشن موجود ہو، اگر گڈز کے اندر کوئی بھی نقص وغیرہ ہے تو وہاں پہ انوائس کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایویڈنس ہوتا ہے کہ آپ نے کس دکان سے خریدی ہے. سو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو یہ قرآن کی ایک آیت ہے جو کہ واجب کے درجے میں آتی ہے علماء کی نظر میں، اور یہ ہمیں ڈاکومنٹیشن کا حکم دیتی ہے. تو یہ تو ایک بزنس کے اعتبار سے ڈاکومنٹیشن کا نظریہ ہو گیا. اور اس کی جو لاجک بیان کرتا ہے قرآن، اسی آیت میں وہ لاجک بیان کی گئی ہے کہ وہ ڈاکومنٹیشن کا اس لیے حکم دیتا ہے کیونکہ اس سے ہم بعد کے جھگڑوں سے اور ڈسپیوٹ سے بچ جائیں گے. اور اگر آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سوسائٹی میں کیونکہ ایک ڈاکومنٹیشن کا بہتر نظام موجود نہیں ہے، تو ہم بہت ساری ایسی ڈسپیوٹس دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے کورٹس کے اندر پینڈنگ ہیں، جو کہ بزنس کی لین دین سے جن کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ تو پہلی چیز ہو گئی. دوسرا، اسلام کا ایک زکوٰۃ کا پورا نظام موجود ہے. تو اسلام کی زکوٰۃ کے کو اگر ہم سمجھنا چاہیں ایک سمرائز وے میں، تو وہ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ ایک ویلتھ کا خاص پورشن ہے جو ہر سال آپ کو نکالنا ہے خاص پرسنٹیج پہ. اور زکوٰۃ دینے کا جو کانسیپٹ ہے وہ بیسکلی ریاست یا گورنمنٹ کو ہے. اور پھر ایک تو یہ اس کا ایک فیز یہ ہے. دوسرا فیز یہ ہے کہ جب آپ ریاست کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، ایک خاص جگہ ہیں جہاں پہ زکوٰۃ سے جو بھی فنڈ جمع ہوا اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے. سو اگر آپ اس پورے سسٹم کو انالائز کریں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اگر ریاست کی ذمہ داری ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا، جو کہ زکوٰۃ کلیکٹ کرنا، تو ریاست اس وقت تک نہیں زکوٰۃ کلیکٹ کر سکتی یا اس کی ایکوریسی اس وقت تک انشور نہیں کر سکتی جب تک اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ ویلتھ ایک شخص کی ویلتھ کتنی ہے اور کیا وہ صحیح اس ویلتھ پہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کر رہا ہے. سو یہاں پہ ویلتھ کی ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر وہ زکوٰۃ کے سسٹم کو افیکٹو بنانا چاہتی ہے. اور دوسرے درجے میں جہاں پہ اس کو زکوٰۃ خرچ کرنی ہے تو اس میں 7 مصارف ہیں. ان مصارف میں جیسے کہ ایک بہت بڑی جو اس کا مصرف ہے وہ ہے کہ غربا یا جو پاورٹی لائن کے نیچے لوگ ہیں ان کے اندر زکوٰۃ تقسیم کی جائے. سو اگر گورنمنٹ کے پاس لوگوں کی انکم کی ڈیٹیل نہ ہو تو وہ اس بات کا تعین ہی نہیں کر سکتی کہ کون سے لوگ پاورٹی لائن سے اوپر ہیں کون سے نیچے ہیں. سو آج میکرو لیول پہ تو گورنمنٹ اس بات کا تعین کر لیتی ہے کہ ہمارے 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں یا 5 کروڑ یا 6 کروڑ، لیکن وہ کون سے گھرانے ہیں یا کون سے اسپیسیفک لوگ ہیں جو اس پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، اس کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں اور لوگوں کا ریاست کے اوپر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج کل لوگ زکوٰۃ ریاست کو دینا پسند نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی سے یا تو کسی آرگنائزیشن کو دیتے ہیں یا اس کے علاوہ جس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں اس کو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو زکوٰۃ کے فوائد معاشرے کے اندر نظر آنے چاہیے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آتے. ایک طرح سے تو ہم جو ایک انڈیکس ہے جو کہ بتاتا ہے کہ کون سے ممالک سب سے زیادہ ڈونیٹ کرتے ہیں، اس میں ہم اس فہرست میں ہم کافی ٹاپ پہ نظر آتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے معاشرے میں اس ڈونیشن کے اثرات دیکھیں تو ہم دکھتا ہے کہ ہمارا معاشرہ دن بدن غربت کی طرف جا رہا ہے. تو جب تک زکوٰۃ کا نظام ریاستی سطح پہ نہیں ہوگا تو اس کے فوائد ہمیں نہیں ملیں گے. تو یہ تو ایک نظریہ ہو گیا جو کہ ہمیں مذہب کا نظریہ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں دوسرے پارٹ کی طرف. تو جب ایک اکانومی کے اندر پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی تو اس سے کیا مسائل جنم لیتے ہیں. پہلے تو سمجھ لیں کہ ڈاکومنٹیشن کی ضرورت کہاں کہاں پیش آتی ہے. ایک تو بزنس کو اپنے لیے اس کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے کہ ہم نے بات کی تھی لاسٹ ویڈیو میں کہ جیسے جیسے ای کامرس کی طرف آپ کا سپلائی چین موو کرے گا آپ کو ڈیٹا کی ضرورت پڑے گی. اور دوسرا جہاں پہ لیگل ڈسپیوٹ ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے ڈاکومنٹیشن ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. یہ تو ہو گیا پہلا حصہ. دوسری بات، ریاست کے اعتبار سے ڈاکومنٹیشن کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، کیونکہ ایک ریاست اس وقت تک اس بات کا تعین نہیں کر سکتی کہ وہ کون سے سیکٹرز ہیں جہاں اس کو ڈیولپمنٹ بجٹ اپنا خرچ کرنا ہے. اس کو وہ سیکٹرز نہیں پتہ چلے گا جہاں پہ اس کو اسٹیمولس پیکیج دینا ہے. تو ریاست کے لیے بھی یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے پاس پراپر مائکرو لیول کے اوپر ڈیٹا موجود ہو.
اب ہمیں ایک چیز یہاں ایک ٹیکنیکل کی سمجھ لینی چاہیے کہ جو ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی اس کا لنک ہوتا ہے ٹیکسیشن سسٹم پہ. اگر ایک معاشرے کے اندر پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, وہاں پہ ویلتھ اور انکم کی ڈاکومنٹیشن موجود نہیں ہے, تو وہاں پہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا سسٹم ہوگا, سیل ٹیکس کا نظام ہوگا, وہاں پہ انکم ٹیکس کا نظام ہوگا جو کہ غیر منصفانہ ٹیکس کا نظام ہے. اور جو بہتر ٹیکس کا نظام ہے وہ ویلتھ ٹیکس کا نظام ہے. وہ اسی وقت ہوتا ہے جب معاشرے کے اندر پراپر ویلتھ کی اور انکم کی ڈاکومنٹیشن ہو. ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ سیل ٹیکس کس طرح سے انڈائریکٹ, کس طرح سے غیر منصفانہ ٹیکس کا نظام ہے, لیکن ہم میں سے لوگ یہ بات نہیں سمجھ پاتے کہ ڈائریکٹ ٹیکس بھی ایک طرح سے غیر منصفانہ ہی ٹیکس کا نظام ہے, جس کو آپ انکم ٹیکس کہتے ہیں. سو اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل آپ سمجھ لیجئے کہ دو شخص ہیں جو کہ لاکھ روپے جن کی سیلری ہے. ایک شخص ہے جس کے اوپر کوئی بھی لوگ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ لاکھ روپے کماتا ہے اور اس کو پورا سیو کر لیتا ہے, وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے گا. ایک دوسرا شخص ہے جو لاکھ روپے کما رہا ہے لیکن اس پہ 6 لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں, وہ جو بھی کماتا ہے اس کو خرچ کر دیتا ہے, وہ بھی اتنا ٹیکس دے گا. سو لانگ رن میں کیا ہوگا کہ جو شخص جس پہ لوگ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, جو کہ ویل آف ہے, وہ آگے بڑھ جائے گا, لیکن دوسری طرف جو شخص جس پہ لوگ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے, وہ شخص ہمیشہ پیچھے رہ جائے گا. جبکہ ویلتھ ٹیکس کا نظام کے اندر جو میں ٹیکسیشن کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ سرمایہ ہوتا ہے جو آپ کی انکم کمانے کے بعد اور خرچ کرنے کے بعد بچ جائے, اس پہ ٹیکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اسی ایگزامپل کو ہم لے کے چلیں تو اس میں جس شخص پہ 6 لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں اس پہ کوئی بھی ٹیکس نہیں ہوگا, اور جس شخص پہ کوئی بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کیونکہ اس کی انکم سرمایہ میں تبدیل ہو جائے گی, تو وہ سال کے آخر میں اس پہ ٹیکس دے گا. تو یہ تو ایک ان سمری اگر میں بات کروں تو جب بھی کسی بھی اکانومی کے اندر ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی تو وہاں پہ غیر منصفانہ ٹیکس کا نظام آتا ہے, جہاں پہ سارا بوجھ غریب پہ پڑتا ہے اور امیر کم سے کم ٹیکس دیتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ڈاکومنٹیشن ہونی کیسی چاہیے. سو ڈاکومنٹیشن کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن, اگر کسی بھی ٹرانزیکشن کی آپ کو ڈاکومنٹ کرنی ہے تو وہ ٹرانزیکشن کسی نہ کسی شخص یا کسی نہ کسی بزنس کے درمیان ہو رہی ہوگی, اور اس بزنس کا ایک یونیک نمبر یا نام ہونا چاہیے, اور وہی بیس بنے گا ڈاکومنٹیشن کی. آج آپ لوگوں کے نام سے ڈاکومنٹیشن نہیں کر سکتے, آپ کو کوئی نہ کوئی نمبر چاہیے, کیونکہ اگر آپ کی 22 کروڑ کی آبادی ہے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ لوگوں کے نام سے ڈاکومنٹیشن کریں. سو آپ کا جو CNIC نمبر ہے وہ ایک بہترین ٹول ہے جس کو آپ بنیاد بنا کے ڈاکومنٹیشن کر سکتے ہیں. اور ہماری حکومت نے کوشش بھی کی ہے کہ آپ NIC کو, CNIC نمبر جو ہے اس کو آپ بنیاد بنا کے اس پہ ڈاکومنٹیشن کریں, کیونکہ وہ ایک ایسا نمبر ہے جس سے آپ ہر طرح سے اس ڈیٹا کو انالائز کر سکتے ہیں. سو ان سمری جو بھی ڈاکومنٹیشن ہوگی اس کے لیے کوئی نہ کوئی بنیاد ہونی چاہیے, سب سے پہلی چیز جو کہ کوئی ایک یونیک نمبر ہونا چاہیے جو کہ CNIC ہے, یہ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا. اور پھر ڈاکومنٹیشن اس لیول کی ہونی چاہیے یا اتنی ایکوریسی ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی کورٹ میں ایز ایویڈنس پیش کی جا سکے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ڈاکومنٹیشن ہے وہاں پہ کچی رسیدیں دی جا رہی ہیں, کاغذی رسیدیں دی جا رہی ہیں, جس کی ایک کورٹ میں کوئی بھی اہمیت نہیں ہے. تو ڈاکومنٹیشن کی اہمیت یا ایکوریسی اس لیول کی ہونی چاہیے کہ وہ ایز ایویڈنس تصور کی جا سکے. تو یہ دوسری چیز ہو گئی. اور دوسرا الیکٹرانک ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کسی کو انوائس دیں گے کاغذی, آپ نے ایک انوائس تو دے دی لیکن آپ اس ڈیٹا کو کبھی یوز نہیں کر سکتے, لیکن اگر وہ الیکٹرانک فارم میں ہے تو آپ مہینے کی سیلز کو انالائز کر سکتے ہیں. تو یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ڈاکومنٹیشن کے لیے بہت ضروری ہیں. سو آج کی ویڈیو ہم یہیں تک رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آئیں گے, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ وہ ساری پریکاشنز لیں گے جو کہ لاک ڈاؤن میں لینی چاہیے.